डोनाल्ड ट्रम्प फिर आ रहे हैं, ट्विटर पर भी, मीडिया पर भी और हो सकता है व्हाइट हाउस में भी। लेकिन इस बार उनकी मुमकिन आमद से पहले दुनिया में एक बड़ा चेंज आ चुका है। दुनिया में पॉपुलिज्म की जो वेव पिछले 20 साल से बढ़ती ही चली जा रही थी, उसको थोड़ा ब्रेक लगा है। इस वेव में ऐसे लीडर्स आ रहे थे जो रैशनल से ज्यादा इमोशनल बेसिस पर, झूठे वादों पर मकबूल लेकिन नाकाम नारों पर जोड़ने के बजाय नफरत और तकसीम की सियासत पर बहुत पॉपुलर हो रहे थे। इस वेव को पॉपुलस वेव और ऐसे लीडर्स को पॉपुलस लीडर्स कहा जाता था। ये वेव अब पीछे जाना शुरू हो गई है। इसकी एक झलक ब्राजील में बोल्सोनारो की शिकस्त की सूरत में नजर आई, लेकिन दूसरी अहम तरीन इसकी झलक अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शंस में सामने आई है। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये हुआ कि न्यूज चैनल फॉक्स, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का स्पोक्स पर्सन बना हुआ था, उसके एंकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज रेड वेव को पकड़कर खूब कैंपेन चलाई। रेड यानी सुर्ख रंग डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कलर है, हाथी उनका निशान है। इनको सुर्ख रंग से जाहिर किया जाता है, जबकि डेमोक्रेट्स का रंग नीला और निशान डोंकी है। फॉक्स न्यूज ने मिड टर्म से पहले खूब कैंपेन चलाई कि मिड टर्म इलेक्शन में रेड वेव, रेड सोनामी, रेड स्टॉर्म आ रहा है। गर्ज उन्होंने हर तूफानी और तबाही के लफ्ज को मिलाकर बताया कि कैसे रेड वेव यानी डोनाल्ड ट्रंप का सुर्ख तूफान जो बाइडन और इनकी जमात को बहा कर ले जाएगा। फॉक्स न्यूज एंकर्स अपने मेहमानों से हजार डॉलर की शर्तें तक लगाने लगे थे। वो जर्नलिस्ट की बजाय डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर बन गए थे, बाकायदा इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। इस किस्म की हाउ हू के बाद नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम हीरोज, उनके तमाम ट्रम्पेनीज हार गए। खास तौर पर सेनेट में जहां रिपब्लिकन्स को 2 वोट्स की बढ़तरी थी, वो अपनी मर्जी के फेडरल जजेस अपॉइंट कर सकते थे, वहां से उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई। जबकि लोअर हाउस में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जहां रिपब्लिकन्स के 8 वोट कम थे, अब वहां ज्यादा हो गए हैं। यानी बज़ाहिर तो ये हुआ है कि दोनों पार्टियों में हिसाब बराबर हुआ है कि एक अपर हाउस से हार के लोअर हाउस में जीत गया और दूसरा लोअर हाउस से हारा लेकिन अपर में जीत गया। मगर ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि अमेरिका में जब भी मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं, सिवाय 3 दफा के, हर बार प्रेसिडेंट ही की पार्टी हारी है। एक ये बात, दूसरी ये कि अमेरिका में तासुर ये फैला था कि रेड वेव है, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के नुमाइंदे क्लीन स्वीप कर देंगे क्योंकि जो बाइडन इंतहाई गैर मकबूल हैं। मगर ये दोनों बातें गलत साबित हुई। इसकी बारीकी समझने के लिए आपको हम बहुत सादगी से अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि ये क्या होता है और क्यों होता है। आप सबसे पहले तो ये जान ले कि अमेरिका के 3 बड़े हैं। ये तीनों बड़े ही अमेरिका के तमाम फैसले करते हैं। इनमें से कोई एक दूसरे से बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं, थोड़े बहुत फर्क से ये बराबर ही हैं। ये 3 बड़े इन 2 इमारतों में होते हैं। पहली इमारत वाशिंगटन में कायम व्हाइट हाउस है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिस है और इसके लिए हर 4 साल बाद वोटिंग होती है। दूसरे 2 बड़े दरअसल इस दूसरी सफेद बिल्डिंग के 2 हिस्सों में होते हैं। ये सफेद बिल्डिंग अमेरिकी कांग्रेस है और इसका बायां हिस्सा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या ईवान नुमाइंदगान है। इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां अमेरिकी सदर अपने बिल्स, कर्जे, कवानीन और अहम तरीन फैसलों को पास करवाने के लिए जाता है। यहाँ 435 नुमाइंदे यानी 435 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। इन मेंबर्स को 50 अमेरिकी रियासतों से चुना जाता है। वोट के जरिए हर नुमाइंदा अपने हलके से वोट लेता है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में से जिसकी तादाद यहाँ पर ज्यादा होगी, वही तमाम फैसलों में अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखेगा। सो अब ये अमेरिकी ताकत के 2 सतून हो गए। लेकिन तीसरा सतून इसी खूबसूरत कांग्रेस बिल्डिंग का दूसरा दायां हिस्सा है। इसे सेनेट या अपर हाउस कहते हैं। इसमें 100 यानी 100 सेनेटर्स बैठते हैं। लोअर हाउस की तरह इस अपर हाउस से भी हर अहम कानून की मंजूरी चाहिए होती है। यहाँ फेडरल जजेस और फॉरेन पॉलिसी जैसे अहम तरीन इश्यूज पर कमेटीज बनती हैं और यही इस पर ज्यादा वर्किंग होती है। यानी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है,
اس کا انجن آپ امریکن سینٹ کو سمجھ لیں۔ اس مڈ ٹرم میں یہ ہوا کہ ان بڑے آفیسز میں سے ایک میں پہلے سے ڈیموکریٹس کا پریزیڈنٹ موجود تھا، یعنی جو بائیڈن۔ سینٹ میں وہ پہلے مائنورٹی میں تھے، لیکن جب الیکشن ہوئے تو وہ یہاں میجورٹی میں آ گئے۔ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، یعنی 2 جگہ ان کی پارٹی طاقتور ہو گئی، وائٹ ہاؤس اور اپر ہاؤس۔ سینٹ میں اب فیصلے انہی کی مرضی سے ہوں گے، یہ طے ہو گیا۔ تو اب رہ گیا تیسرا ہاؤس، یعنی لوور ہاؤس، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز۔ یہاں ریپبلکنز کی میجورٹی تو ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہاں ڈیموکریٹس ہی بھاری پڑیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یو ایس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 سیکشن 7 کے مطابق پریزیڈنٹ ویٹو پاور رکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی لیجسلیشن کو ویٹو کر سکتے ہیں اور اپنا حکم بھی چلا سکتے ہیں۔ ان کے ویٹو کو اوور رول کرنے کے لیے دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ لوور اور اپر ہاؤس میں اس کانگریس میں، جو کہ اس وقت کسی طور پر ریپبلکنز کے پاس نہیں ہے، سو اس ہاؤس میں ویٹو پاور ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر پریزیڈنٹ ہی طاقتور ہیں، یعنی ان کی پارٹی ڈیموکریٹس ہی کے پاس آخری پاور ہوگی۔ ریپبلکنز ایک جگہ سے ہار کر دوسری جگہ جیتے ہیں، لیکن اصل میں امریکی طاقت کے تینوں ستونوں پر ڈیموکریٹس ہی بھاری ہوئے ہیں۔ ایسا امریکی تاریخ میں بہت ہی کم ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کی پارٹی مڈ ٹرم میں ایسی بہتر پوزیشن میں آئی ہو۔ لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ امریکی اور عالمی میڈیا میں اسے ٹرمپ کی شکست اور امریکی ڈیموکریسی میں بہتری کا رجحان کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو معمولی جیت ہے تھوڑے ووٹ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے الیکشن میں امریکی الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام لگایا تھا اپنے خلاف۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر جن ہارنے والے نمائندوں کے خلاف دھاندلی کا الزام لگایا تھا، ان میں سے زیادہ تر اور مشہور ترین پھر ہار گئے، جیسا کہ پینسلوینیا سے سینٹ کے امیدوار صاف شکست کھا گئے، حالانکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بغیر کیمپین کے ہی جیت جائیں گے، کیونکہ ان کے مخالف ڈیموکریٹ کے مسٹر فیٹرمین کو کینسر ہو گیا تھا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے ہارڈ لائنر ایک ٹی وی اینکر کیری لیگ بہت مشہور تھی۔ سوشل میڈیا پر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ ایریزونا سے گورنر کا الیکشن لڑ رہی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بھرپور سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی ہار گئیں۔ فلوریڈا میں بھی ان کے گورنر کی یقینی جیت شکست میں بدل گئی۔ اس سب سے یہ ہوا کہ امریکی الیکشنز میں دھاندلی کا جو الزام لگایا گیا تھا، وہاں جو اب ان کے نمائندے کھڑے ہوئے وہ سب ہار گئے، تو یہ جو امریکی الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام تھا وہ کافی حد تک دھل گیا۔ اس سب کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ امیدوار نہیں ہوں گے، لیکن 15 نومبر کو انہوں نے اپنے سب سے فیورٹ فارم ہاؤس مارالاگو کلب، جس کا وہ بڑی محبت سے نام لیتے ہیں، فلوریڈا میں ہے، سمندر کے کنارے، تیسری بار وہاں سے امریکی صدارتی دوڑ میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فارم ہاؤس جس میں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں، اتفاق سے وہی جگہ ہے جہاں امریکی سیکیورٹی ایجنسی FBI نے چند ماہ پہلے چھاپا مارا تھا۔ یہ چھاپا امریکہ کو مزید تقسیم کرنے کا باعث بنا تھا۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے حامیوں کے درمیان بہت ہیٹ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن یہ چھاپا کیوں مارا گیا ایک سابق صدر کے فارم ہاؤس میں؟ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر چوری کا الزام ثابت ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے، بلکہ اس سے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے مائنڈ سیٹ کی بھی سمجھ آئے گی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ اور روس کی عالمی گریڈ گیم میں، بلکہ آپ چین کو بھی اس میں شامل کر لیں، ان تینوں کی جو گریڈ گیم دنیا میں چل رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کولڈ وار ہے، اس میں کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے دشمن ملک بلکہ دوست ملک کے بھی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس سے انہیں اپنے دشمن کے سفارتکاروں کی سیکرٹ لینگویج کوڈز اور رابطوں کا پتہ چلے گا کہ یہ ملک کن کوڈ ورڈز میں اپنے سفارتکاروں سے بات کرتا ہے، تو وہ کسی بھی وقت ہیک کر کے ان کی آپس کی خفیہ گفتگو جان لیتا ہے۔ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس چھوٹے سے چھوٹے اور کمزور سے کمزور ملک کے لیے بھی اتنے اہم ہوتے ہیں۔
وہ اس کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم بناتے ہیں, ایک طاقتور سسٹم. اسی سسٹم میں ہر ڈاکومنٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی سیکریسی کس لیول کی ہے. کلاسیفائڈ اور ہائیلی کلاسیفائڈ دو عام ٹرمز ہوتی ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹس صرف پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم, جو بھی چیف ایگزیکٹو آف دی اسٹیٹ ہو, اسے دکھانے کے فوراً بعد نیشنل آرکائیو میں محفوظ کروا دیے جاتے ہیں. اس آرکائیو کی سیکیورٹی ملک کے سب سے قیمتی خزانے کی طرح ہوتی ہے. یہاں اس سارے پروسیس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ ان ڈاکومنٹس کی کوئی کاپی, کوئی تصویر یا کوئی نقل کسی اور کے پاس نہ ہو. اگر ایسا ہو تو اس عمل کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس ہو اس نے ملک کی سیکیورٹی داؤ پر لگنے کا موقع فراہم کیا, اس نے نیشنل راز کو لیک کرنے کا موقع فراہم کیا ہے یا کر دیا ہے. تو یہ نیشنل آرکائیو اور اس کے سسٹم کا ایک مختصر خاکہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کم و بیش یہی خاکہ پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے. جو ملک جتنا طاقتور ہے, اس کا سسٹم جتنا مضبوط ہے, اتنے ہی اچھے طریقے سے یہ سسٹم فالو ہوتا ہے. لیکن اب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سنیے. 20 جنوری 2020 کو جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارنے اور وائٹ ہاؤس پر حملہ کر کے قبضے کی کوشش میں ناکام ہو گئے تو آخر انہیں اپنے گھر جانا پڑا. گھر جانے کے لیے ان کا سامان پیک ہوا تو قاعدے کے مطابق نیشنل آرکائیو کی طرف سے ان کی ٹیم کو بتایا گیا کہ وائٹ ہاؤس میں بہت سے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے, وہ ہمیں بھجوا دیں, کیونکہ وہ ان کے سامان میں ان کے گھر نہیں جا سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ سے انتظامیہ اس لیے بھی پریشان تھی کہ وہ جب سے پریزیڈنٹ بنے تھے ان کا امریکی سسٹم کے ساتھ جھگڑا ہی چل رہا تھا. خاص طور پر ان کے ساتھ آرکائیو کا یہ مستقل مسئلہ تھا کہ وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس باقاعدگی سے جمع نہیں کرواتے تھے. ان کے دور پر کتاب لکھنے والی نیو یارک ٹائمز رپورٹر میگی ہیبرمین کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سٹاف کو اکثر ان کا ٹوائلٹ بند ہو جانے اور اسے کلیئر کرنے پر معلوم ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سے کاغذات فلش میں بہا دیے تھے, جس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا تھا. یہ ان کے لیے ایک معمول کی بات تھی. نیشنل آرکائیو کی وارننگ کے باوجود کسی بھی وجہ سے اس ہدایت پر عمل نہیں ہوا اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سمیت 15 باکسز فلوریڈا کے اسی پرائیویٹ کلب مارالاگو میں پہنچا دیے گئے. اب یہ ڈاکومنٹس کوئی عام نہیں تھے, یہ ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھے اور اس میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں صرف امریکن پریزیڈنٹ اور چند بہت سینئر آفیشلز ہی دیکھ سکتے تھے. جب نیشنل آرکائیو کو کافی دیر تک یہ ڈاکومنٹس نہیں ملے فارم ہاؤس سے تو انہوں نے امریکی سیکیورٹی کے ادارے FBI کو یہ بات بتائی. ساتھ ہی 6 مئی 2020 کو آفیشیلی نیشنل آرکائیو نے ٹرمپ کے لائرز کو بھی ریمائنڈ کروایا کہ سابق صدر کے پاس ہائی پروفائل ریکارڈ ہے, کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, وہ ہمیں جمع کروا دیں, یہ ہماری ضرورت ہے. ان کے وکلاء نے حامی بھی بھر لی کہ ہم جلد از جلد جمع کروا دیں گے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو وکلاء کے ذریعے بار بار پیغامات بھیجے جاتے رہے کہ مسنگ ریکارڈز بہت اہم ہے, وہ واپس کر دیجئے. لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کیا جو قاعدے کی بات سمجھ جائیں. ان کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 8ویں مہینے میں یعنی سپٹمبر میں یہ معاملہ آرکائیو کے ہاتھ سے نکل کر امریکی سیکیورٹی ادارے FBI تک آ گیا. انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ خفیہ ڈاکومنٹس کہاں چلے گئے, امریکی راز کہیں چوری تو نہیں ہو رہے, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہی ہیں جیسا کہ آرکائیو ڈپارٹمنٹ کو شک تھا تو سوال یہ تھا کہ وہ انہیں واپس کیوں نہیں کر رہے, کہاں چھپا رکھے ہیں. لمبی بحث اور لڑائی کے بعد آخر جنوری 2022 میں ایک لمبے پروسیس اور انتظار کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نگرانی میں اپنے فارم ہاؤس سے 15 باکسز نیشنل آرکائیو کو لوڈ کروا دیے. یہ باکسز جب آرکائیو میں پہنچے تو آفیسرز نے دیکھا کہ واضح طور پر باکسز پر کلاسیفائڈ لکھا ہونے کے باوجود خفیہ اور عام خطوط, اخبارات وغیرہ سب مکس کر کے پیک کیے ہوئے ہیں. اس سے انہیں شک ہوا کہ غالباً ان ڈاکومنٹس کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ان کی کاپیز کی گئی ہیں اور پھر جلدی میں سب کو ایک ساتھ ٹھونس دیا گیا. اس میں خدشہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر سے ڈاکومنٹس کاپی ہو کر روسی یا چینی ایجنٹس کے پاس بھی پہنچ سکتے تھے یا پھر ڈارک ویب پر بھی پہنچ سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ امریکی اداروں پر الزامات لگا رہے تھے تو خدشہ یہ بھی تھا کہ کہیں
انہوں نے خود ہی مستقبل کے کسی پروپیگنڈے کے لیے تمام کاغذات کاپی کر کے محفوظ نہ کر لیے ہوں۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ آرکائیو کو ایک شک اور بھی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم چالاکی کر رہی ہے۔ ڈبے تو پورے واپس کیے گئے ہیں لیکن ان میں کلاسیفائڈ کاغذات پورے نہیں ہیں، مگر کیا کریں کہ سابق صدر مسلسل یقین دلا رہے تھے کہ سب کچھ واپس کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا سسٹم باقی دنیا کی نسبت بہتر ہے تو شک بڑھتا گیا اور آخر FBI نے ٹرمپ کے گھر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ 5 اگست کو FBI نے مجسٹریٹ جج سے مارالاگو کلب یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے محبوب فارم ہاؤس کی تلاشی کے لیے وارنٹ لیے اور 8 اگست کو رات کو چھاپا مار دیا۔ 9 گھنٹے تک FBI کے اہلکاروں نے 126 کمروں والے 62,500 اسکوائر فیٹ کے عظیم الشان فارم ہاؤس کی مکمل تلاشی لی۔ یہاں سے وائٹ ہاؤس کے مزید 24 باکسز ملے جن میں کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھے۔ 100 ڈاکومنٹس کلاسیفائڈ ٹو ٹاپ سیکرٹ لیول کے بھی تھے جبکہ 11,000 نان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اس کے علاوہ تھے۔ یہ سب تو سرپرائز تھا ہی، لیکن ان سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان سب کے علاوہ 48 ایسے باکسز بھی تھے جو مکمل خالی تھے لیکن ان پر کلاسیفائڈ چھپا ہوا تھا۔ یہ کہاں گئے؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ بغیر کچھ بتائے غیر ملکی دوروں سے ملنے والے 20 تحائف اور کپڑوں کے وہ گفٹس بھی ساتھ ہی لے گئے تھے جو انہیں بطور صدر ملے تھے۔ ان گفٹس کا اندراج نہیں ہوا تھا، وہ خاموشی سے لے آئے تھے۔ اس چھاپے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی ڈیموکریسی پر حملہ قرار دیا جبکہ حکومت نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو گھر لانے کے عمل کو قانونی اور صدر کا حق سمجھ رہے تھے اور مخالفین اسے جرم کہہ رہے تھے۔ اس واقعے نے 6 جنوری کے وائٹ ہاؤس پر حملے سے تقسیم امریکی قوم کو اور بھی تقسیم کر دیا۔ عدالتوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو شروع میں کافی ریلیف ملا لیکن اب وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ انویسٹیگیشن اور کورٹ ریکارڈ کے مطابق اب ثبوت مل چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعی کلاسیفائڈ کاغذات کو مس ہینڈل کیا، پھر ان کے ٹیکس چھپانے اور اپنی کمپنیز کو نقصان میں دکھا کر زیرو ٹیکس دینے کے معاملات پر عدالتوں سے جو تحفظ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کو عظیم بنانے کے نعرے پر حکومت میں آئے، میک امریکہ گریٹ ان کا نعرہ تھا، اس نعرے پر انہوں نے ووٹ لیے تھے اور وہ ایک ایسے بلینئر تھے جنہوں نے اس سال صرف $750 ٹیکس دیا تھا جبکہ اس سے پچھلے 10 برسوں میں انہوں نے کوئی بھی ٹیکس نہیں دیا کیونکہ ان کے مطابق وہ کما کم رہے تھے اور نقصان زیادہ کر رہے تھے۔ اب عدالتوں نے ٹرمپ مخالف تحقیقات پر جو رکاوٹیں لگا رکھی تھی وہ ہٹا لی ہیں جس کے بعد سینٹ میں ان کے ٹیکس معاملات پر تحقیق ہوگی اور یہ تو آپ جان گئے کہ سینٹ میں اب کنٹرول ان کی مخالف پارٹی ڈیموکریٹس کا ہو گیا ہے، یعنی جو بائیڈن کی پارٹی۔ یاد رکھیں کہ امریکی سینٹ میں ٹائی پڑ جائے، 50-50 ہو جائے تو وائس پریزیڈنٹ کا ووٹ فیصلہ کن ہوتا ہے اور وائس پریزیڈنٹ ڈیموکریٹس ہی کا ہے۔ اب سینٹ میں میجورٹی کی وجہ سے زیادہ تر ججز بھی ڈیموکریٹس ہی کی مرضی سے پاس ہوں گے۔ اس بار کے مڈ ٹرم میں اپنے نمائندوں کی شکست اور ریڈ ویو کی ناکامی کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلا صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی دوڑ میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، ان کی پارٹی نے ابھی انہیں نامزد نہیں کیا، اس کے لیے ابھی کافی وقت ہے، انہیں فائٹ کرنا پڑے گی، کم و بیش 1 سے 1.5 سال لگے گا اسے فائنل ہونے میں۔ دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے کی ترغیب دینے والا سیاستدان پھر دنیا کا سب سے طاقتور عہدہ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ YouTube ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔